बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून लीग का रास्ता रोकना है, शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर मोड़ लगाएं। बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा अपील कर दी है। उनका कहना यह था कि जुल्म का रास्ता अगर रोकना है, अगर सियासी कैदियों को छुड़वाना है तो फिर नून लीग के बजाय पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए। ये दो अलग अलग बयान हैं जो मैंने एक साथ मिलकर आपको सुनाए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को एक बड़ा रिलीफ दिया है। चौधरी परवेज इलाही से लेकर सनम जावेद तक सभी इलेक्शन लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इलेक्शन आपने मुलतवी नहीं करने, 8 फरवरी को ही होने हैं, हर सूरत होने हैं और उसके अंदर इन तमाम लोगों के बैलेट पेपर के ऊपर निशान भी मौजूद होने चाहिए। देखते हैं मंजरनामा क्या बनता है, सियासी सूरत-ए-हाल क्या बनती है, तबसरा करते हैं, तजिया लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है अमीर अब्बास साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। दोनों मेहमानों से बातचीत से पहले आपको ये बताऊं कि प्रोग्राम के आखिरी से में मेरे साथ मौजूद होंगे चौधरी सरवर साहब, जो इस वक्त काफ लीग के रहनुमा हैं लेकिन हिमायत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब की, ख़ास तौर पर NA 127 का अगर मामला हो। सियासी पोजीशन क्या है, कहाँ खड़े हैं, उनसे उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं। और साथ साथ ये ज़रूर पूछेंगे कि चौधरी शुजात साहब किधर हैं, क्या बच्चे राब्ता नहीं होने दे रहे उनकी बहनों से, सूरत-ए-हाल है क्या? क्योंकि गुज़िश्ता रात हमने देखा है कि एक इंटरव्यू नशर हुआ सुमेरा इलाही साहिबा का, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे राब्ता नहीं करने दिया जा रहा अपने भाई से, और ये ऐसा करने से रोक रहे हैं उनके बच्चे, यानी कि सालिक और शाफे। राना साहब, अगर थोड़ी सी बात हम इब्तिदा यहाँ से कर लें कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निस्बतन रिलीफ मिल गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ नहीं पा रहे थे इश्तिहारी होने की वजह से, वो अब इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ गम कम होंगे, उनकी तनकीद का कुछ वॉल्यूम कम होगा? बिल्कुल, गम की क्या बात है, एक टेक्निकल काम है, एक लीगल हिचेस हैं। आरओज ने और बाकी लोगों ने वो फैसले किए कि कागजात मुस्तरद, रिजेक्ट, उसको फिर हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल बने हुए थे जजेस के, उन्होंने एक्सेप्ट किया बहुत बड़ी तादाद में, कुछ को रिजेक्ट कर दिया। कुछ को रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट के जो रिट हुई वहाँ पे उसमें एक्सेप्ट हुआ, कुछ को रिजेक्ट कर दिया। और फिर आप आगे सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो वहाँ पे भी जिसके कोई टेक्निकल ऐसा इशू था जिसकी बुनियाद पे रिजेक्ट हो तो हो, वरना जजेस ने उनको बड़ी फराख दिली के साथ सबको इजाज़त दे दिया है। अब आप देख लें, चौधरी परवेज इलाही का ही केस देख लें, वहाँ पे था कि जी आपने 3 अकाउंट खोलने थे, एक उस पर जजेस ने बड़े सवालात किए, वो इलेक्शन कमीशन के DG ने जवाब दिया और बराह रास्त बताया कि जी देखें ये लिखा हुआ है कानून में कि एक्सक्लूसिव खोलना है। फिर उनके वकला की तरफ से हुआ कि जी रूल्स दिखाएं, रूल्स नोटिफाई नहीं है, तो नोटिफाई हुए रूल्स भी दिखा दिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर मेहरबानी की कि एक हल्के से जो उन्होंने चॉइस किया कि मैं सूबाई असम्बली से लड़ना चाहता हूँ, इजाज़त दे दी। सबसे ज़्यादा पेपर PTI के एक्सेप्ट भी हुए, जमा भी हुए, और अदालतों पे ऊपर उंगलियां उठाना तो फिर होता ही है। अब आप बताएं क्या करेंगे? यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कोई वकील नहीं किया था, आप जहन में रखिएगा, क्योंकि ये केस इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ तब बुलाया गया है जहां उनके फैसले की बुनियाद पे कोई फैसला आया हो, बैलेट पेपर का इशू था। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन इसमें पार्टी नहीं था, ना उन्होंने कोई वकील किया, उनके DG ला ने जवाब दिया, जाके कुछ भी नहीं किया। और आप बताएं इसमें इलेक्शन कमीशन ने तो अपने पेपरों की छपाई का काम शुरू किया हुआ है ना, बैलेट पेपर्स। अच्छा राना साहब, ये समझाइएगा, अपने तजर्बे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो, तो क्या बैलेट पेपर इन 8-10 दिनों के अंदर छप जाएंगे इन इलाकों के? अब क्योंकि सीटें बढ़ते जा रही हैं, शौकत बसरा साहब की भी आ गई है, सनम जावेद साहिबा की भी आ गई हैं, तो बैलेट पेपर का काम हो जाएगा? देखिए, कुछ जगहों पे तो उन्होंने बताया ना, जैसे कि छप गए, ऑर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। अगर वो नहीं छाप सकेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही बता देंगे कि जी हम ये इलेक्शन बाद में कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ये तो कह सकता है ना कि जी अब इस वक्त मुमकिन नहीं है। आपको पता है कि इस वक्त पिछली दफा 8 टन बैलेट पेपर वजन में यूज हुआ था और इस दफा 21 टन से ज्यादा है, 26 करोड़ से ज्यादा बैलेट पेपर छप रहा है। ठीक है, तो ये कोई वो तो नहीं है छू मंतर। यहाँ पे आप और हम यहाँ बैठे होते हैं इस्लामाबाद में, हर पार्टी की हुकूमत गुजर गई है, यहाँ बजट दस्तावेजात टाइम पे छप के ना प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान से वहाँ नहीं पहुँचती, पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ पे आपने मतलब कोई 450-500 कागज सिर्फ वो पेपर छापने होते हैं, वो नहीं छपता। फाइनेंस बिल नहीं आता टाइम पे। ये बैलेट पेपर है, स्पेशल पेपर है, इम्पोर्ट होता है, इसके अंदर सिक्योरिटी देखी जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपना काम करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे, वो कहेंगे कि नहीं आप छापें, किस तरह छापें,
چھاپیں گے, ایک ٹائم لائن ہے, ہر چیز ہے. ابھی تک تو مجھے نہیں نظر آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چھاپ سکتے. انہوں نے اپنی معروضات ضرور پیش کی کہ جی یہ کام شروع ہو چکا ہے. ججز نے سوال بھی کیے کہ کیوں ہو گیا شروع, تو انہیں بتایا گیا کہ بھئی اگر آپ نہیں شروع کریں گے تو پھر یہ پرنٹنگ کب مکمل ہوگی. اتنے بڑا پاکستان ہے جہاں پہ ساری جگہ پہ آپ مکمل طور پہ خود بھیج بھی نہیں سکتے, آپ کو بذریعہ ہوائی جہاز چیزیں پہنچانی پڑیں گی. بہت دور افتادہ علاقے بھی ہیں جہاں پہ نزدیکی ایئرپورٹس پہ یہ میٹیریل پہنچے گا, تبھی تو بر وقت ترسیل ہونی ہے, پہنچنا ہے, سیکیورٹی ہے, سب کام ہے. تو وہ تو سارا کام شروع ہو چکا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. امیر عباس صاحب, سپریم کورٹ کا اب فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں آ گیا ہے. جب ان کے خلاف کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں, تو اب کوئی خاموشی اختیار کریں گے, کوئی اپریشیٹ کریں گے سپریم کورٹ کو تحریک انصاف کے دوست؟ فواد صاحب, یہ کوئی نہ تحریک انصاف کا معاملہ ہے, نہ نون لیگ کا معاملہ ہے, نہ کسی اور جماعت کا معاملہ ہے, اور میرا خیال ہے اس طرح فیصلوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. یہ پاکستان میں یہ بحث ہم نے بنا دی ہے, کیونکہ پاکستان کے میں چند سالوں سے سپریم کورٹ میں خاص طور پہ اور کسی حد تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سارے پولیٹیکل نیچر کے کیسز آئے جن کے بڑے دور رس اثرات ہوئے. تو ہم نے یہ بحث بنا دی ہے اس ملک میں کہ فلاں پارٹی کے حق میں آ گیا ہے تو اب وہ کیسا کرے گی, اور فلاں کے خلاف آ گیا تو وہ کیسا کرے گی. فیصلہ اصول, آئین, قانون کے مطابق ہے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے, وہ کسی کے بھی حق میں ہے. اور اگر وہ آئین قانون کے خلاف ہے, اصولوں کے خلاف ہے, جمہوری روایات کے خلاف ہے, منطق کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے, تو پھر وہ کسی کے بھی خلاف ہوگا, اس کے اوپر تنقید ہونی چاہیے. بالکل, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی بات امیر عباس صاحب بالکل 200% درست ہے, اور یہ سیاسی جماعتوں کو سمجھنا ہوگا کہ کورٹس کو اس طرح سے اپنے کورٹ کے اندر نہ لے کے آئیں کھیلنے کے لیے. ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک جو 2-4-5 حلقوں کا معاملہ ہے. جو بڑا معاملہ ہے رانا صاحب, اگر اس کے اوپر آپ تبصرہ کر دیں, بلاول بھٹو صاحب نے باقاعدہ اپیل کر دی ہے تحریک انصاف کے ووٹروں سے کہ وہ تیر پہ ٹھپا لگائیں اگر انہوں نے شیر کا راستہ روکنا ہے یا پی ایم ایل این کا راستہ روکنا ہے. ٹویٹر پہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اور جو اس کا جو بیک گراؤنڈر ہے وہ بھی میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کر دوں کہ وہ سندھ کے اندر جو ہے وہ شرجیل میمن صاحب کا مقابل امیدوار پی ٹی آئی کا, اس نے دستبرداری کا اعلان کیا ہے. پھر ان کے اپنے مقابل یعنی کہ بلاول بھٹو صاحب کے مقابل سیف اللہ ابڑو صاحب کو ٹکٹ جاری ہوا تھا, انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا ہے, تصویر بھی کھنچوائی ہے, لاہور جا کے ملاقات بھی کی ہے. تو بلاول بھٹو صاحب کا لگتا ہے کہ کام کامیاب ہو رہا ہے؟ دیکھیں, بلاول بھٹو جس مرضی پاکستان کی جماعت سے اپیل کریں اور جس جگہ پہ جائیں, یہ ان کا رائٹ ہے. وہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور انہوں نے ووٹ مانگنا ہے. ووٹ مانگنے میں کہیں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ایک پارٹی کا سربراہ یا ان کا رکن کسی دوسری پارٹی کے لوگوں سے ووٹ نہیں مانگ سکتا. یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے. اب اصل ایشو یہ ہے کہ وہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ 9 اگست تک اکٹھے بیٹھے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف جیسا وزیر اعظم چاہیے, اسپیس چاہیے, اور وہ سیاست وہ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ جس عمران خان کے اوپر تان و تشنیع کرتے تھے کہ وہ یہ تو یہ کر رہا ہے, اب آپ ان سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ فرسٹریشن کا شکار بھی ہیں. کامیابی ضرور ہے, ان کا یہ رائٹ ہے. سینیٹر سیف اللہ ابڑو جو ہیں وہ سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے. یہ اب پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے لوگ حلف بھی یہ دلوا رہے ہیں, اسی لیے ان کو پتا ہے کہ لوگ قابو نہیں ہوں گے, اور وہ نہیں ہوں گے. جن کے حلف ہو رہے ہیں وہی سب سے زیادہ نکل جائیں گے, اپنی پارٹی کے ساتھ وہ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ ہمارے ہاں اس طرح کا مسئلہ ہے, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اور بلاول بھٹو والی بات جو ہے نا وہ ہے اب دے جا سکیا رائے خدا, کہ بھئی کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کے ووٹر کو لگایا جائے کہ شاید میں کوئی بہت بڑا کام کر دوں گا. یہ پی ٹی آئی کا ووٹر, میری جو اسیسمنٹ ہے, یہ لیڈرشپ جہاں مرضی چلی جائے, ووٹر عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے گا یا تنگ آ کے گھر بیٹھ جائے گا کہ نہیں ہماری کمپین نہیں ہے, خوف زدہ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ وہ دوسری پارٹی کو چاہ کے, جو سوئنگ ووٹر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بدلتا ہے اپنا فیصلہ کہ حالات کس کے. سب کو پتہ ہے کہ سندھ میں مجھے اور آپ کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ سندھ میں مقابلہ ہے, وہ 2-4 سیٹوں پہ ہی ہوگا نا, وہاں پیپلز پارٹی اوور ویلمنگ میجارٹی کے ساتھ دوبارہ آ رہی ہے, سب کو پتہ ہے. ان کی پولیٹیکلی اتنی تیزی ہے کہ آخری جو بندہ تھا غوث بخش میر تھا جی ڈی اے میں, جو ہمیشہ سے جیتتا ہوا آ رہا تھا پیپلز پارٹی کے مقابلے میں, وہ بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے, ان کے صاحبزادے لڑ رہے ہیں الیکشن. مطلب مہر جو سردار تھے وہ پہلے چلے گئے تھے, یہ سائڈ پہ رہ گئے تھے, ان کو بھی لے گئے. زرداری صاحب کی یہ سیاست تو ہے نا کہ وہ اپنے مخالفین کو جس طریقے سے بھی ہو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. اب بلاول ہوں, شرجیل میمن ہو, تو وہ وہی تسلسل ہے جو سندھ میں آیا. پنجاب میں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کتنے اعلان کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, یہ 8 فروری کو پتہ چلے گا. اور ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 8 فروری کو ہر پارٹی کا ووٹر اپنے پارٹی کے لیے پولنگ اسٹیشن پہ جائے, ووٹ ڈالے. یہی اصل اصول ہے. اس کام کو ہمیں سب کو کامیاب کرانا ہے کہ پیچھے نہ ہٹیں, پھر بعد میں آپ کفے افسوس ملتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. امیر عباس صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بلاول بھٹو صاحب کی تقاریر, ان کی آفر,
ان کا انتقام کے حوالے سے، سیاسی قیدیوں کے حوالے سے بیانیہ، یہ تحریک انصاف کے ووٹر کو اٹریکٹ کرے گا؟ دیکھیں بلاول صاحب نے بڑا مایوس کیا ہے. ایک ایسا نوجوان جو آج بھی جس کی عمر صرف 34 سال ہے، جب وہ سیاست میں آیا آج سے 10 سال پہلے، ایکٹیو پالیٹکس شروع کی، تو بالکل ایک خوبرو نوجوان جس کے اوپر کوئی بیگیج نہیں تھا سیاسی طور پہ، کلین سلیٹ کی طرح، آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا، بے نظیر جیسی ایک عظیم خاتون کا بیٹا، اور ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، یہ ساری لیگیسی، سارے کریڈینشلز تھے. لیکن بڑا مایوس کن ہے فواد صاحب کہ وہ ٹپیکل تھرڈ ورلڈ پالیٹیشن کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں مسلسل. ان کی بعض اوقات تقریروں میں وہ خاص ایک لبرلزم والا جو پیپلز پارٹی کا ایک رہا ہے نیش ویلیو کہ جی جمہوریت اور آئین اور فلانا ڈمکانا، یہ باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں. لیکن ان کا جو طرز سیاست ہے وہ ٹپیکل تھرڈ ورلڈ پالیٹکس کا طرز سیاست بن چکا ہوا ہے. انہی بلاول صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا تھا 2018 سے پہلے نواز شریف کو اور شہباز شریف کو. یہی لوگ تھے جو پینما میں، صرف عمران خان تو نہیں تھا جو پینما میں نواز شریف کے خلاف تھا، بڑھ چڑھ کے تو پیپلز پارٹی بھی آتی تھی، کہتے تھے نہیں چھوڑیں گے، یہ چور ہے، کرپٹ ہے نواز شریف. بالکل. اور پھر جب ہار گئے عمران خان سے تو پھر ساتھ جا کے بیٹھ گئے ان کے ساتھ، پھر ان کی حکومت میں بیٹھ گئے 16 مہینے، اور حکومت میں برابر کے شریک تھے. 3 اہم وزارتیں ہوتی ہیں دنیا میں کسی بھی ملک میں، وزارت خزانہ، وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ. ان میں سے ایک وزارت تو ان بھائی صاحب کے پاس تھی، اور وزارت صحت ان کے پاس، وزارت کامرس، پوری آدھی حکومت ان کے پاس تھی. اور شہباز شریف کا سب سے بڑے ان کی جو تعریفوں کے پل مانتے تھے وہ تو یہ مانتے تھے بلاول صاحب معصوم کہ ہمیں شہباز سپیڈ چاہیے. اور وہاں چلے گئے خود نواز شریف کو ملنے کے لیے انہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں، جن ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پہ آج بلاول کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینما کا تو سکینڈل بالکل ٹھیک تھا اور نواز شریف کے پاس جواب نہیں ہے ان فلیٹوں کا. وہاں جا کے ملنے گا، وہاں تعریفیں کی نواز شریف کی کہ نواز شریف کی قیادت میں اور زرداری صاحب کی قیادت میں اب قوم اور فلانا ڈھمکانا یہ ملک آگے چلے گا. آج اسی نواز شریف کو صبح شام بزدل، بکری، خون چوستا ہے، یہ کیا، یہ ڈکشن ہے، شکار کریں گے ہم تیر کا، یہ کس قسم کی یہ لفاظی. ایک روایتی سیاستدان تو چلیں، ہمارا ایک کلچر ہے اس میں اس قسم کی لفاظی ہوتی ہے. بلاول سے کم از کم میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ ایک شخص جو ایک تازہ ہوا کا جھانکا بن کے سیاست میں آتا اور گندی آلودہ سیاست میں ایک نئی روش قائم کرتا. اور میثاق جمہوریت جس کی والدہ نے کیا تھا میر عباس صاحب، میثاق جمہوریت پہ بھی بات کرتے ہیں. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف، بریک ذرا ایک لے لوں. اور دوسرا، اتوار کی کال دی ہے عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے، تو اس پہ کوئی لبیک کہے گا نہیں کہے گا؟ بریک کے بعد ذرا تذکرہ کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. رانا صاحب میں تمہید کے بجائے ڈائریکٹ آپ کی طرف آتا ہوں. اتوار کو نکلیں گے لوگ، تحریک انصاف کے امیدوار نکلیں گے؟ کیونکہ مجھے تو گلی محلوں میں کراچی کی حد تک میں نے پھر کے دیکھا ہے، ایک سے ایک حلقہ 250 سے لے کے 240، 38، 47 جتنے بھی حلقے ہیں کراچی کے میں نے اکثر دیکھے ہیں، تحریک انصاف نظر نہیں آ رہی مجھے. باقی جگہوں پہ کیا صورتحال ہے وہ بھی فرما دیں. اور نکلیں گے اتوار کو کوئی؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اتوار کو جو عمران خان صاحب نے اپیل کی ہے انہیں باہر آنا چاہیے. اب اس کے اوپر مختلف آ رہا ہیں. کچھ سینسیئر صحافی، وہ ہر جماعت کے لیے سینئر ہی ہیں اور سینسیئر بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک غلط بات کرنے جا رہے ہیں. میں نصرت جاوید صاحب کا نام لے دیتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کریک ڈاؤن ہو اور جو ووٹر بھی ہے وہ بھی پھنس جائے اور پھر اس کے اوپر مسائل پیدا ہو جائیں گے ان کے لیے. تو مجھے ویسے بظاہر اب تک جو کچھ ہوا ہے، پی ٹی آئی نے جتنے بھی امیدوار دیے ہیں، جو بھی مرضی پریشر ہو، سیاسی جماعتوں کا اور ورکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ کھل کے آتا ہے. مجھے ان کی کمپین میں وہ مزہ نہیں آ رہا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو ہیں تاکہ کل کو زیادہ سے زیادہ شور مچائیں گے، کہ جس طرح عدلیہ کے خلاف شور مچایا، آج میں دیکھوں گا کہ کتنے حمایت کریں گے. جی عدلیہ نے وہ فیصلہ اگر بلے کا دیا تھا تو قانون کے مطابق دیا تھا، لوگوں کی وشز پہ نہیں دیا تھا. آج اگر فیصلے دیے ہیں تو قانون کے مطابق بحال کیے کاغذات. تو یہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کے بعد، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے کوئی ہو، یہ تو ایک کام شروع ہو گیا صحافیوں کے خلاف بھی. اب انہیں چاہیے میدان عمل میں آئیں اور باہر نکلیں اپنی پارٹی کی قیادت پہ، اور 8 فروری کو ووٹ ڈالنے آئیں. میرے حساب کتاب میں عین ممکن ہے اگر یہ ان کی اپیل ناکام رہی تو یہ کہیں الیکشن کا بائیک آؤٹ نہ کر جائیں کہ جی دیکھیں ہمیں ہمارے لوگ نکلنے نہیں دیے، بند کر دیے. بھائی آئیں نا، سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون، سب پہ یہ ابتلا کا دور ہے. صاحب کو اسلام آباد کے حلقوں میں یہ خبر بھی ہے کہ بائیکاٹ کی طرف جا سکتے ہیں. یہاں پہ ہیروئن کے کیس تک ڈالے گئے ہیں.
تو میرے حساب کتاب میں یہ بائیکاٹ کا ایشو ان کے ذہن میں موجود ہے کہ یار یہ تو لوگ ہی نہیں آ رہے میرے اپیل پہ. یہ پہلے بھی 2-3 دفعہ خان صاحب جیل برو تحریک چلا چکے ہیں, کچھ نہیں ہوا. لڑائی جھگڑا پولیس کی کٹائی ہوتی ہے سیاسی ورکروں کے ساتھ, بہت بری بات ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, لیکن یہ خود خان صاحب کرتے رہے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کر دی تھی جو خان صاحب نے اسلام آباد میں خواتین ٹیچر مرد ٹیچروں کے اوپر آنسو گیس شیل چلائے تھے, تو ویڈیو وہ پرانی اپنے دور کی یوز کر لی تھی کہ جی 25 مئی کو یوز ہوئی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کام سب کر کے گئے ہیں, لیکن پولیٹیکل ورکر کا یہ کام ہے کہ وہ میدان میں آئے, اپنی پارٹی کے لیے نکلے, اور اگر نہیں نکلے تو عین ممکن ہے کہ یہ بائیکاٹ کر جائے. امیر عباس صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ رانا صاحب تو کہتے ہیں کہ جی اتوار کو نکلنا چاہیے. نصرت جاوید صاحب کا بھی ایک تبصرہ ہے, تجزیہ ہے, رائے ہے کہ اور مشکل کے اندر آ جائیں گے. نکل کوئی نہیں رہا, بلکہ سب اس امید کے اوپر ہیں کہ بس اگر وہ اتنا بتا دیں کہ وہ عمران خان کے امیدوار ہیں تو شاید انہیں الیکشن والے دن ووٹ پڑ جائے گا. تو یہ پاکستان کی سیاست میں کلچر ہے کہ تحریک انصاف کو اس طرح کی کوئی لبرٹی ملے گی؟ دیکھیں, نکلنا تو چاہیے, اور نکلی ہے تحریک انصاف. میرا خیال ہے سیاسی ورکرز کسی بھی جماعت کے ہوں, اگر وہ نظریاتی ہیں اور اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں, تو میں ان کی حوصلہ شکنی یا ان کی توہین نہیں کر سکتا ان کی سیاسی جد و جہد کی, کسی بھی جماعت کے ہوں. ہم نے دیکھا کہ 9 اپریل 2022 کے بعد جب عمران خان اقتدار سے نکلے تو پہلی رات کراچی جہاں موجود ہیں وہاں لوگ نکلے بغیر کسی کال کے, بغیر کسی منظم منصوبہ بندی کے, اور اس کے بعد پھر عمران خان نے 55 سے زیادہ جلسے کیے, کوئی 1 سال سے کم مدت میں 55 سے زیادہ جلسے, جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کسی اور سیاسی جماعت کی. اور ایک سے بڑھ کر ایک بڑے سے بڑا جلسہ انہوں نے کیا, ریلیز بھی نکلتی رہیں. یہاں اسلام آباد جہاں میں بیٹھوں, رانا صاحب بھی ہیں, یہاں وہ جو سال تھا عمران خان کے جیل میں جانے سے پہلے وہ بڑا ہنگامہ خیز سال تھا, اس میں لوگ وقتاً فوقتاً باہر نکلتے رہے. اصل طاقت ہے عمران خان پی ٹی آئی میں. لیکن رانا صاحب قطع کلامی کی معذرت, یہ سارا کا سارا جو مت تھی یا سارے کا سارا جو سسٹم تھا یہ تب چینج ہوا کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, اس کے بعد نکلنے کی رفتار کم نہیں ہو گئی؟ نہیں, اس کے بعد تو پھر دیکھیں نا, ایک تو انہوں نے اس طرح کوئی کال دی نہیں. عمران خان تو 6 مہینے سے, یعنی 9 مئی کے بعد وہ جب ضمانت پہ باہر آئے کچھ دن کے 5 اگست کو وہ پھر اریسٹ ہو گئے, تو 5 اگست سے تو وہ اب اندر پڑے ہوئے ہیں. ساری مین سٹریم لیڈرشپ آپ جانتے ہیں, شاہ محمود قریشی سے لے کے اور باقی سب, وہ سب تو کچھ گرفتار, کچھ روح پوش, تو وہ کیسے نکلتے, کون نکالتا؟ پھر 9 مئی کا ہم نے ایک ملک میں ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ یہ کوئی بہت بڑی غداری, سنگین, میوٹنی, بغاوت. ذرا رانا صاحب کا سوال سن لیں کیونکہ آخری 1 آدھ منٹ ہے. رانا صاحب, بس وہ جو امیر عباس صاحب کہہ رہے ہیں نا, مجھے سب چیزوں سے اتفاق ہے, لیکن 25 مئی کو کے پی میں کوئی پولیس ایکشن نہیں تھا. عمران خان صاحب کی حکومت تھی. آپ پنجاب پہ کہہ سکتے ہیں ایکشن تھا, وہاں خان صاحب 6-7 ہزار لوگوں کے ساتھ ثوابی میں کئی گھنٹے انتظار کرتے رہے, پھر چلے, اور وہ لوگ کتنے تھے ساروں کو پتہ ہے. وہاں سے لوگ کیوں نہیں آئے تھے؟ جی امیر عباس صاحب, دیکھیں 25 مئی سے پہلے میں نے ویسے اس کو کور کیا تھا, میں خود پشاور کی طرف سے کوریج کرتا ہوا ساتھ آیا تھا. لوگ تھے لیکن شاید ممکن ہے اس بڑی تعداد میں نہیں تھے. لیکن اس سے پہلے 2 رات پہلے ہوا کیا, 23 مئی سے جو پنجاب میں اور خاص طور پہ پنجاب میں اور کسی حد تک کے پی کے میں جو ہوا, اس کی بھی کوئی مثال ملتی ہے کہ لوگوں کو باہر نکلنے سے پہلے لوگوں کے گھروں میں جا کے ریڈ کرنا شروع کر دیا, دیواریں پھلانی گئی اور بچوں کو تھپڑ مارے گئے پولیس کی طرف سے. حکومت تھی, پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت تو کے پی میں. ثوابی تک آ کے خان صاحب آگے نہیں آئے تھے امیر عباس صاحب؟ نہیں, خان صاحب تو یہاں پہنچے, اسلام آباد پہنچے. 350 لوگوں کے ساتھ بتائیں, میں کہہ رہا ہوں 6-7 ہزار کی تعداد تھی. نہیں, 6-7 ہزار کی تعداد تو خیر نہیں تھی, تعداد تو کافی بڑی تھی. اس کو 6 ہزار. امیر عباس صاحب, نکلنے کا ایک کلچر ہے, وہاں تو لوگ نکلتے ہیں. کلچر کے تحت کے پی کے میں تو لوگ جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں. آپ جلسے دیکھ لیں, کوئی صوبہ مقابلہ نہیں کرتا کے پی کے جلسوں کا. لیکن ہم کیا اس سے, اگر اس دن کم تھے یا زیادہ تھے, تو اس سے ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نہیں نکلتے لوگ ان کے ساتھ؟ کہ لوگ نکلیں گے اتوار کو, نہیں نکلیں گے. خان صاحب کی کال اتنی ویلیویبل ہوگی کہ لوگ اس کے اوپر نکلیں گے, اندازہ کرنا چاہ رہے ہیں. لوگوں کو ہمیشہ نکالتی ہے لیڈرشپ. لوگ خود سے اگر باہر نکلے تو وہ تو ایک بے ہنگم موب سائیکالوجی ہوتی ہے نا, لوگوں کو لیڈرشپ نکالتی ہے. اب پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اگر لوگوں کو نکالیں گے, کال دیں گے, تو پھر ہی لوگ باہر نکلیں گے نا. مین سٹریم اصل تو کراؤڈ چارج کرتا تھا عمران خان, نون لیگ میں نواز شریف, پیپلز پارٹی میں زرداری بھٹو خاندان, کسی بھی جماعت میں آپ دیکھ لیں نا. تو لیڈرشپ اگر باہر نہیں ہے تو اب جو 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ باہر نکالے گی لوگوں کو. نہیں بھی نکلتے تو جو ووٹ بینک ہے, اس ووٹ بینک, وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا ووٹ بینک.
ٹھیک ہے امیر عباس صاحب، اتوار بھی دور نہیں ہے، آ جاتا ہے پرسوں، ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو چودھری سرور صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، ان کا ذرا بیانیہ سنتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چودھری صاحب اگر وضاحت ابتدا میں ہی آپ کر دیں کہ کاف لیگ کے چیف آرگنائزر آپ ابھی ہیں یا آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر چکے ہیں یا کاف لیگ چھوڑ دیے اور شمولیت کے لیے انتظار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں، اسٹیٹس کیا ہے آپ کا پولیٹیکل؟ میں جی اس وقت چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ کاف ہوں، پنجاب کا صدر ہوں، اور جہاں جہاں پاکستان مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہا ہوں. کل میں شیخ پورہ میں تھا، وہاں پر جاوید گرایا صاحب ہمارے پی پی کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہاں پر ہم نے بہت بڑا جلسہ کیا ہے، بہت بڑی ریلی جو ہے وہاں پر نکالی ہے. ٹھیک ہے چودھری صاحب، اگر آپ ابھی بھی کاف لیگ کا حصہ ہیں، جس طرح سے آپ نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا بھی بتایا، تو کیا اپنی قیادت کی مرضی کے ساتھ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں، ان کے جلسے میں گئے، یا آپ جو ہے وہ ذاتی انفرادی حیثیت کے اندر 127 قومی اسمبلی کی سیٹ کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ جو تھا اتحاد وہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر میں سالک صاحب سے شافع صاحب کو ملنے کے لیے گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی چونکہ اب ہمارا 127 میں کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے، اور میں بلاول بھٹو فیملی کے ساتھ میرے 40 سال کے جو ہیں فیملی تعلقات ہیں، اور محترمہ بے نظیر شہید بھٹو صاحبہ میری بہن تھی، اور جب وہ آمریت کے خلاف جنگ لڑ رہی تھیں تو میں برطانیہ میں، یورپ میں ان کو بھرپور طریقے سے میں نے آمریت کے خلاف سپورٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ آزاد ہیں، اگر آپ وہاں پر پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. چودھری صاحب ایک چیز اور فرمائیے گا، گزشتہ رات ایک انٹرویو آیا ہے سمیرہ الہی صاحبہ کا، وہ کہتی ہیں کہ ان کے بچوں نے، یعنی کہ چودھری شجاعت کے بچوں نے انہیں یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ہماری بات بھی نہیں ہو پاتی، بہنوں کی بات بھی نہیں ہو پاتی. تو اگر سالک اور شافع کی بات کریں جس طرح سے آپ رابطے میں، تو آپ ان کے ساتھ تو رابطے میں، تو کیا چودھری شجاعت صاحب سے بھی آپ کا کوئی رابطہ ہے؟ کیا ایسی کوئی صورتحال آپ کے علم میں ہے کہ جہاں سمیرہ الہی صاحبہ کے کسی دعوے کی تصدیق یا تردید ہو سکے؟ دیکھیں، چودھری شجاعت حسین صاحب بہت وزادار آدمی ہیں، اور میں نے جب بھی ان سے ملاقات کی ہے وہ فیملی ڈویژن کی وجہ سے بہت پریشان نظر آتے ہیں، اور اس مشکل وقت میں ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ پرویز الہی کے ساتھ ہیں. اور جہاں تک دیکھیں خاندانوں میں اختلاف بھی ہوتے ہیں، صلح بھی ہو جاتی ہے، تو میں اسی لیے ڈیلیبریٹلی جب سے میں کاف میں آیا ہوں میں نے ہمیشہ ان سے یہی کہا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب کے ساتھ آپ کے معاملات طے ہوتے ہیں تو مجھے اس بات سے خوشی ہوگی. تو طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ سارا الزام جو آتا ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کے دونوں جو بیٹے ہیں ان کے اوپر دیتے ہیں، پرویز الہی صاحب کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے. وہاں سے الزام آتا ہے کہ جی مونس صاحب خود، لیکن میرا خیال ہے کہ جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب کی آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن یہ تقریباً ہر فیملی میں ہوتا ہے کہ جو نئی جنریشن آتی ہے ان کے آپس میں جو ہیں تعلقات جو ہیں کبھی اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی ان میں ٹینشنز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے یہ مونس الہی صاحب اور شافع حسین صاحب یا ان کی بچوں کا ہے، پیرنٹس کا یقینی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ نون لیگ کے ساتھ آپ کا اتحاد نہیں ہوا، پرویز الہی صاحب بھی اب الیکشن لڑ رہے ہیں، صوبائی اسمبلی سے سنا ہے وہ لڑیں گے الیکشن، تو ان کے الیکشن لڑنے سے کتنا نقصان ہوگا کاف لیگ کو، اور کتنا نقصان وہ پہنچا رہے ہیں الگ حیثیت میں الیکشن لڑنے سے، خاص طور پر جو کاف لیگ کے روایتی حلقے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ایک دن وہاں پر کمپین کے لیے گیا تھا گجرات میں، تو میں نے تو وہاں جن لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے وہ چودھری شجاعت حسین کی بہت عزت کرتے ہیں، اور ان کے بچوں کو کامیاب
بنانا چاہتے ہیں. تو باقی تو الیکشن کے جو فیصلے ہیں الیکشن والے دن ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی کمپین جو ہیں سالک اور شافع جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ زیادہ تر سیٹیں گجرات میں پاکستان مسلم لیگ کاف جیتے گی. پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات یا کسی جگہ پہ سپورٹ، آپ ظاہر ہے کہ 127 پہ ان کو سپورٹ اگر کر رہے ہیں تو بیک رسپانس کے طور پر وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ کہیں پہ سپورٹ کر رہے ہیں، کہیں سپورٹ ملی ہے؟ دیکھیں میری جو سپورٹ ہے وہ بالکل انکنڈیشنل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے بہت دلیرانہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں. آج سے 35 برس پہلے ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی لاہور سے الیکشن لڑا تھا، اور لاہور کے لوگوں نے ان کو یہاں سے کامیاب کیا تھا، اور وہ پاکستان کی پہلی خاتون جو ہیں اور دنیا کی کم ترین عمر کی خاتون وزیر اعظم بنی تھی. تو میں چونکہ کمپین میں ہفتے 10 دن سے ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کے لیے ایک گڈ ول موجود ہے، اور لوگ یہ ہیں سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نئی جنریشن جو ہے اس کو آگے لایا جائے. جو پرانی جنریشن ہے اس نے اس ملک کو فیل کیا ہے، اس ملک کے لیے کوئی وہ جو ہے قرضوں کی دلدل میں پھنسا دیا ہے، مہنگائی ہے، لوگوں کے پاس دو روٹی نہیں ہے، یہ ملک پاکستان سے مسائلستان بن گیا ہے. تو ان حالات میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو ایک امید کی کرن جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور پھر لوگوں کی بے نظیر بھٹو سے بہت زیادہ جو ہے ایک بہت عقیدت بھی ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو سپورٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ 8 فروری کو بلاول بھٹو لاہور سے کامیاب ہوں گے. چوہدری صاحب، لیکن اگر دیکھا جائے تو بلاول بھٹو صاحب پنجاب کے جتنے بھی جلسے ہیں اس میں نون لیگ کے اوپر بڑی تنقید کر رہے ہیں، میاں صاحب کے اوپر براہ راست تنقید کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی شیر خون چوسنے کے لیے آیا ہے. تو اگر سارے پولیٹیکل سینیریو میں آپ سٹینڈ کس کی طرف کرتے ہیں؟ نون لیگ جوابی طور پر جو ہے وہ وار نہیں کر رہی، بلاول صاحب کو یہی جاری رکھنا چاہیے، کہیں پر سٹینڈ لینا چاہیے، رکنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ان کی تنقید سے آپ ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے کتنے متفق ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی معلومات میں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بلاول پہ بہت زیادہ تنقید کی ہے. شاید آپ نے پارٹی کی نون کی سینئر لیڈرشپ کے بیانات جو ہیں وہ نہیں پڑھے ہیں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو پنجاب بھائی کسی ایک پارٹی کو تو نہیں دیا جا سکتا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بلاول ہیز بیکم سمبل آف ریزسٹنس ان پنجاب، جو کہ اپوزیشن کی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو بھی لوگ حکومت میں آتے ہیں، جب اپوزیشن کمزور ہوتی ہے تو حکومت اپنی منمانی کرتی ہے، تو جب اپوزیشن مضبوط ہوتی ہے تو پھر حکومت جو ہے ٹوز پہ رہتی ہے اور عوام کے لیے اچھے فیصلے کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کم از کم انہوں نے یہ فیصلہ کر کے کہ لاہور سے الیکشن کا فیصلہ کر کے اور لاہور میں کامیاب ترین جلسہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اب بھی ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید کی محبت جو ہے وہ موجود ہے. اور مجھے یقین ہے کہ لاہور کے لوگ اور خاص کر حلقہ 127 کے لوگ جو ہیں بے نظیر سے بتائیں گے کہ انہوں نے بے نظیر سے جو ہے وفا دکھائی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو قربانیاں ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن انڈورس کرنے کا دن ہے. ٹھیک ہو گیا. چوہدری صاحب، پی ٹی آئی کے کارکنان سے اپیل کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، کچھ دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر بلے کا نشان آپ کو نہیں ملا تو آپ آزاد حیثیت میں بے شک لڑیں، لیکن ووٹ جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو دیں تاکہ شیر کا مقابلہ کیا جا سکے، کیونکہ شیر انتقام لینا چاہتا ہے اور میں انتقام نہیں لینا چاہتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کارکن اٹریکٹ ہوگا؟ وہ جو بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹیکٹیکل ووٹنگ، ہم برطانیہ کی جمہوریت میں، یورپ میں ہم اس کو ٹیکٹیکل ووٹنگ کہتے ہیں. ٹیکٹیکل ووٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کمزور ہے، وہ نہیں جیت سکتا، تو وہاں پر وہ پھر ان کو یہ چوائس کرنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے ان کے لیے بہتر پرائم منسٹر ہوگا، بہتر ایم این اے ہوگا،
یا نون جو ہے وہ بہتر پرائم منسٹر جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی. تو اس ٹیکٹیکل ووٹر میں میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈرا لائن کر رہے ہیں بلاول بھٹو، اس سے یقینی طور پر جہاں جہاں پیپل پارٹی جیت سکتی ہے پی ٹی آئی کے لوگ میرا خیال میں سوچ سمجھ کر ووٹ دیں گے. اچھا چوہدری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس حال میں کس نے پہنچایا ہے؟ پی ٹی آئی کی دوسرے تیسرے درجے کی قیادت یا خود بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف؟ کون ذمہ دار ہے پی ٹی آئی کو اس حال میں کرنے کا کہ اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کون کہاں کینڈیڈیٹ ہے، مہم کون کہاں چلا رہا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ان کا ووٹ بینک جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ موجود ہے مختلف حلقے میں. یہ بات درست ہے کہ بلے کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نقصان جو ہے پہنچا ہے. تو میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے انہوں نے تو ایویڈنس دیکھنا ہوتا ہے اور چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی جو سیاسی جماعت ہے اس میں الیکشن تو جمہوری طریقے سے نہیں ہوتے. تو میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بات بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کو بلاول کے حلقے میں لیول پلینگ فیلڈ ملا تو ان کی فتح جو ہے وہ یقینی ہے. ایک آخری چیز پہ بھی تبصرہ کر دیجیے گا چوہدری صاحب، آپ نے برطانیہ کا تذکرہ کیا، سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی لابنگ فرم ہائر کی ہے وہاں پر کہ جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ ماحول بنانا چاہتی ہے یا ان کے خلاف جو ہے وہ ایک اسکینڈلائز کرنا چاہتی ہے. ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے باہر ممالک میں، برطانیہ میں، امریکہ میں؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا تھا جب میں گورنر پنجاب تھا، پی ٹی آئی میں تھا، تو میرا موقف جو تھا اس وقت بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. کم از کم میں 10 سال سے پاکستان کی سیاست میں ہوں. میں نے ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی سیاست کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ نون کرے، چاہے وہ جو ہے پی ٹی آئی کرے، چاہے کوئی اور کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے. دیکھیں، ہمارے مسائل ملک کے اتنے بڑے ہیں کہ لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. لوگ بجلی کا بل نہیں دے سکتے، گیس کا بل نہیں دیتے. صبح کے وقت ناشتہ بنانا ہوتا ہے تو گیس نہیں ہوتی ہے. بجلی کے بل جو ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، سبزیوں کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے، آٹا، گھی، کوئی بھی بیسک جو نیڈز کی چیزیں ہیں یہ غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کو اکٹھے مل کے ہمیں اس ملک کو کس طریقے سے دلدل سے نکالنا ہے اس پہ سوچنا چاہیے. جب سیاسی جماعتیں اپنی پارٹیوں کے مفادات، ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے مفاد کا سوچیں گی، ملک کے مفاد کا سوچیں گی، تو پھر ہی یہ ملک جو ہے ان چیلنجز سے، ان مشکلات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے. بہت شکریہ چودھری سرور صاحب، میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.